बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं हमेशा की तरह आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद हक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ अबाउट China country, about Chinese culture, festival, tradition, Chinese history, Chinese arts, about its traditions and festivals, about Chinese national things. So let's start. आज का जो हमारा लेसन नंबर है 28वां लेसन, it is about brief introduction of China and Chinese. Chinese means here Chinese people, Chinese language, Chinese culture, arts, traditions, and etc. and so. So dear students, सबसे पहले I would like to start and I would like to tell you about the map of China. It is about the China geographic position on world map. It is like, if I would like to tell you guys that China is located in the east of Asia. अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान की लोकेशन, and here it is Pakistan, तो Pakistan and China is located in the northeast of Pakistan. एशिया के मशरिक में चाइना का मुल्क वाक़या है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पाकिस्तान वाक़या है। तो देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स के चाइना का जो मैप है, नक्शा, ये एक कॉक यानी कि मुर्गे जैसा इसकी जो है ना वो शक्ल है, मुर्गे की तरह, जिसको कॉक कहेंगे। तो इसके ऊपर मंगोलिया है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे रशियन स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। अब किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान एंड तुर्कमानिस्तान। और इसके बाद यहाँ पे इसकी बिल्कुल वो आएगा अफ़गानिस्तान, और यहाँ फिर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के जो टॉप के ऊपर जो प्रोविंस है डियर स्टूडेंट्स, वो है सिंजियांग, और ये मुस्लिम मिनॉरिटी का है। वेवर्जू यहाँ पे रहते हैं, और ये टर्किश तरह के ये लोग हैं। इनकी शक्ल अगर पाकिस्तान में जो KPK के जो हमारे खान भाई हैं उनके साथ मिलती जुलती है। यहाँ पे काशगर है यहाँ पे, और यहाँ पे इनका उरुमची है कैपिटल सिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनका है तिब्बत में डियर स्टूडेंट्स जो चाइना की जो पूरी दुनिया की बड़ी चोटी है जो है, वो उसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट, वो तिब्बत में है। ये डियर स्टूडेंट्स शांघाई है, और ये जो स्टार है ये इसका पेइचिंग कैपिटल सिटी है। यहाँ पे साउथ कोरिया है, यहाँ पे इसके जापान है, और यहाँ पे ताइवान है, और नीचे इसकी हांगकांग है। यहाँ पे शंजन और क्वांचो है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेलनचोंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। यहाँ पे इनर मंगोलिया है। तो इस तरह सिचुआन है, यहाँ पे इनका जो पांडा है, मतलब इस एरिया में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का जो इंट्रोडक्शन है चाइना का, इसके मुताल्लिक थोड़ी सी अब मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करूं, विकीपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बात करूं, और जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट चाइना के मुताल्लिक, चीन के मुताल्लिक अगर मैं इसकी जो मालूमात हैं तो वो इसको मैं इस तरह से बयान करूंगा कि उर्दू में हम इसको चीन बोलते हैं, और जो अरबिक में इसको सीन कहते हैं, सीन के नाम से स्वाद। तो ये जो चाइना का मुल्क है डियर स्टूडेंट्स, ये इन 1949
میں اس کی ایگزسٹنس ہوئی, یہ مارز وجود میں آیا اور یہ انڈیپینڈنٹ ہوا ان 1949. پاکستان جو ہے یہ 1947 میں بنا ان 1947, اور یہ 1 اگست, یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھا 1 اگست ان کا نیشنل ڈے ہے. تو پاکستان جو چین کے ساتھ جو تعلق ہے, پاکستانی تعلق چائنیز کے ساتھ, جو ہمارے چینی بھائیوں کے ساتھ ہے, چائنا کے ساتھ ہے, وہ ایک بھائی کی جو کنٹری کے سے ہے, وہ اس لیے ہے کہ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے چائنا کو تسلیم کیا, ان کو قبول کیا, ان کو ایک ملک کے طور پہ, ایک اسٹیٹ کے طور پہ, یعنی کہ ریاست کے طور پہ مانا. اب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی لوکیشن میں نے بتائی کہ ایشیا میں اگر دیکھا جائے تو ایشیا کے مشرق میں اور شمال مشرق میں, پاکستان کے شمال مشرق میں یہ چائنا کی جو لوکیشن ہے. اور ورلڈ میپ پہ دیکھا جائے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, چائنا کو چونگو بولتے ہیں. تو چونگ کا مطلب ہوتا ہے ایسٹ اور کو کا مطلب کنٹری. تو چونگ کو مینز مڈ کنٹری. چائنا کی جو لوکیشن ہے وہ ورلڈ میپ میں اگر دیکھا جائے تو اٹ از لوکیٹڈ ان دا مڈل آف دا ورلڈ میپ. یہ اس کے بارے میں ایک حقیقت ہے, اور اس لیے چائنیز میں اس کو چونگ کو یعنی کہ مڈ کنٹری کہتے ہیں. چونگ مینز مڈ اینڈ کو مینز کنٹری. اور اب ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے میں بات کروں گا یہاں پہ سی پیک. سی پیک مینز چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے CPEC, جو کہ چائنا چین پاکستان اقتصادی راہداری, اس کو میں اردو میں بولوں گا. تو یہ لاسٹ ایئر, پریویس ایئر, دا ایئر ان 2015 میں یہ جو پریزیڈنٹ ہیں چائنا کے سی جن پنگ, انہوں نے 20 اپریل 2015 میں پاکستان اسٹیٹ کا انہوں نے اپنا وزٹ کیا, اور جو ایک ایگریمنٹ جو سائن ہوا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, یہ بلینز آف ڈالرز, اباؤٹ 52 بلین ڈالرز کی یہ انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, جس میں روڈ انفراسٹرکچر ہے, جس میں پاور اسٹیشنز ہیں, پاکستان کے پاور انفراسٹرکچر ہے. اور یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں ہائی لائٹ کروں کہ یہ یہاں کے کاشگر سے سٹارٹ ہوگا اور یہ یہاں گوادر تک آئے گا, اس ایریا تک. تو اس کا مطلب ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا, جو ہمارے قومی ہیرو, ہمارے قومی شاعر ہیں, مفکر پاکستان, تصور پاکستان, انہوں نے فرمایا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے سائے سے تابخا کے کاشگر. تو اس کا مطلب آج اگر دیکھا جائے تو یہ کاشگر سے یہ سٹارٹ ہوگا چائنا کے شنجیانگ پروونس سے, اور یہ مغربی روٹ اور مشرقی روٹ سے ہوتا ہوا یہ ہمارے سارے پروونسز کو, صوبوں کو کور کر کے گوادر پورٹ, کاشگر ٹو گوادر پورٹ. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ چائنا کی جو اپنی پروڈکٹس ہیں, یہ ایک ایسا گیم چینجر پروجیکٹ ہے جو کہ سٹارٹ ہوگا کاشگر اور گوادر تک آئے گا. جو چیزیں یہاں شنگھائی سے یہاں سے ہوتی ہوئی وایا سی ہانگ کانگ, اور راستے میں فلپائن, دبئی, سنگاپور, اور یہاں سے جو انڈین سی سے ہوتے ہوئی یہ کراچی میں تقریباً جو 40 سے 45 دنوں میں 40 to 45 ڈیز تک پہنچنی تھی, یہ وایا ڈرائی پورٹ کاشگر ٹو گوادر ودن 2 weeks یہ ٹرانسپورٹیشن ہوگی, جس سے لاجسٹکس, سیفٹی اور بہت زیادہ جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں. تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر LNG, CNG, آپٹک فائبر, ریلوے ٹریک اور موٹر وے ہوں گے, اس کے اوپر انڈسٹریل زونز ہوں گے, اکنامک زون ہوں گے. تو اس کے متعلق میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ اس سے یہ ہوگا کہ روزانہ جو چائنا کو 68 لاکھ کیوبک بیرل جو ہے نا وہ تیل درآمد کرنا پڑتا ہے وہ افریقن کنٹری سے,
تو یہ ان کے لیے ایک شارٹ کٹ اور بائی پاس کی حیثیت رکھتا ہے. سو دس project, China-Pakistan economic corridor, it's very beneficial for the both of these countries. ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمیں اس کے اوپر فخر ہے, اور پاک چین دوستی کے اوپر یہ فخر ہے, اور یہ عملی نمونہ ہے کہ چائنا ہمارے پاکستان میں یہ کوریڈور یہ بن رہا ہے, اس میں پوری دنیا اب اس کے اوپر اس کی نگاہیں ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا سیپیک کے متعلق میں نے تھوڑا سا لکھا ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب I would like to tell you about the history of جو چائنا کی وہ 6000 years پرانی ہے. معزز ناظرین اور اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ چائنا کی جو قوم تھی یہ پسی ہوئی قوم تھی, یہ ایڈکٹڈ نیشن تھی, نشے میں دھن اور یہ خواب غفلت سے جو سوئے ہوئی قوم تھی. تو ان کے جو چیئرمین ہیں اور ان کے جو فاؤنڈر ہیں چائنا کے, وہ مسٹر چیئرمین ماؤ زیتون ہیں, جو ان کے لیڈر ہیں, جو کہ آج کے ماڈرن چائنا کے جو وہ ان کو سمجھا جائے تو وہ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے چینی قوم کو دنیا میں ایک اپنی پہچان دی اس قوم کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ چائنا کو جو تسلیم کرنے کے بعد چائنا میں جو کوئی انٹرنیشنل فلائٹ گئی تو جس نے لینڈ کیا وہ PIA کا طیارہ تھا, اور PIA کے طیارے نے جب لینڈ کیا تو اس کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا. تو اب ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ چائنیز جو بینکنگ کا سسٹم ہے وہ پاکستانی اکانومسٹ نے پیش کیا تھا, اور جو چائنیز جب پہلی دفعہ پاکستان میں آئے 1950s کے دور میں, انہوں نے پاکستان میں آ کے جو پاکستان کی بلڈنگ دیکھی 1958 about in 1960s, تو وہ حیران رہ گئے کہ جو انہوں نے بینکنگ جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے HBL ہے اس کی بینکنگ سسٹم کو دیکھا تو دیکھیں کہ 2 سال بعد مارد وجود میں آنے والا ملک آج کہاں پہ ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, لیکن انشاءاللہ یہ اس طرح کے پروجیکٹس اور پاکستان چائنا کی انشاءاللہ میں دعا گوں کہ یہ دوستی اسی طرح قائم رہے, اور اسی طرح ہم دونوں ممالک مل کے پوری دنیا میں پوری دنیا کی انسانیت اور اس کی فلاح کے لیے کام کریں. تو یہاں پہ 1.3 ٹریلین, میں یہاں پہ ایک اور کوٹ کروں گا ایک فگر, جو 1.31 ٹریلین $, یہ امریکہ نے اوو کیے ہیں, یہ اس نے قرضہ دینا ہے, ابھی تک وہ یوز کر رہے ہیں. اس کی پرائیویٹ کمپنیز $19.5 ٹریلین کی مقروض ہیں. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ تاکہ دنیا کو یہ میسج کہ دنیا کا اس ٹائم سپر پاور کہلایا جانے والا ملک وہ اس ٹائم کیا ہے کہ وہ بھی چائنا کا مقروض ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو چائنا میں 1556 میں 1556 میں چائنا میں ایک بہت بڑا جو جس کو زلزلہ ارتھ کوئک کہتے ہیں وہ آیا, جس سے تقریباً 8 لاکھ about less than million, جو کہ 1 ملین وہ لوگ مارے گئے اس میں اور لقمہ اجل بنے, اور تقریباً 8,30,000 جو افراد ہے ان کا یہ ایسا حادثہ ہوا کہ وہ انہوں نے موت, ان کو یہ ہے کہ موت کا ذائقہ اسی حساب سے چکھا کہ یہ جو ایک ایسا انسیڈنٹ 1556 میں ہوا تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. تو اب ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو یہاں پہ ایک اور بات سوشل میڈیا کی میں کروں گا کہ جو 11واں پوائنٹ ہے وہ ہے فیس بک کے جو یوزر ہیں چائنا میں. گرچہ کہ چائنا میں فیس بک بینڈ ہے, بلاک ہے, تو پھر بھی اس کے 95 ملین یوزر چائنا میں موجود ہیں. تو 12واں پوائنٹ یہاں پہ ان کی آبادی سے ریلیٹڈ ہے کہ چائنا کی جو آبادی وہ اس ٹائم پاپولیشن 1.35 بلین ہے, 1 ارب اور 35 کروڑ کے قریب ہے. تو جو ان کے فاؤنڈر
ہیں مسٹر ماؤ زیدونگ چیئرمین، وہ ان کے ایسے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے چائنا میں خواب غفلت کی نیند سوئے ہوئی قوم کو دیکھا جو کہ نشے کے عادی تھے۔ انہوں نے جو ہمارا قرآن کہتا ہے، ہولی قرآن، مسلمانوں کا ہمارا یہ یقین ہے کہ پڑھے ہوئے اور ان پڑھ جاہل افراد ان میں بہت فرق ہے، تو یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا کہ پڑھے لکھوں کو اوپر لے کے آیا اور لوگوں کو بڑا قتل عام کیا، اور اس نے چائنا میں ایک ریولوشن ایک لے کے آنے والی انقلابی یہ شخصیت تھی جس نے لانگ مارچ کا یہ بانی ہے۔ اس نے لانگ مارچ کیا اور لوگوں کو جو نشے کے عادی تھے ان کو مارا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ پڑھے لکھے افراد لے کے آ گئے، جس طرح قرآن میں ہے کہ پڑھے لکھے اور جاہل وہ برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسا نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے ایسے ہی کر کے دیا جو کہ ہم ابھی تک جس کو فالو نہیں کر رہے، کہ اس نے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ ذمہ داری سونپی، اور پھر اس کی جو اپنا اکانومی آج دیکھیں تو وہ کریڈٹ گوز ٹو دس جینٹلمین ماؤ زیدونگ۔ 14واں جو پوائنٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ چائنا کا جو ہے وہ اس ٹائم 4th لارجسٹ کنٹری ہے آفٹر یہ رشیا، کینیڈا، امریکہ۔ رشیا، کینیڈا، امریکہ کے بعد چائنا کا جو ایریا ہے، ایریا وائز یہ دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے، اور اسٹوڈنٹس 14% یعنی کہ 1.3 بلین آف دا ورلڈ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسپیک چائنیز لینگویج بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا ہر 6 سے 7واں آدمی وہ چائنیز لینگویج بولتا ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے نیشنل، جو ان کا جو نیشنل گیم ہے وہ چائنا کی ٹیبل ٹینس ہے، اور جو 50,000 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں چائنا میں، جن میں 35,000 جو کمپنیز ہیں وہ شنگھائی میں ہیں۔ شنگھائی ان کا بزنس ہب سینٹر ہے، جہاں پہ جو کہ نیو یارک سے بھی زیادہ اس ٹائم دنیا کے جو لوگ ہیں وہ شنگھائی کا رخ کر رہے ہیں، اور بزنس مین، صنعت کار اور تاجر حضرات وہ شنگھائی میں ہیں۔ تو جو 17 پوائنٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہاں یہاں پہ میں نے جو کوٹ کیا وہ یہ ہے کہ جو کنفیوشس ان کا اسپرچول لیڈر ہے، تھنکر ہے، فلاسفر ہے، اس کا ایک مشہور کال یہ ہے کہ فیمس اسٹیٹمنٹ اباؤٹ ہم، کہ یہ ان کے لیے ایک گولڈن سیئنگ ہے کہ اگر آپ 5 سال کی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں، کارن یعنی کہ میز، مکئی جو بھٹا ہے اس کو، یا پھر آپ اپنا چاول کو آپ جو ہے نا جو اس کی فصل کو بوئیں، تو یہ آپ کی 5 سال کی جو ہے نا یہ منصوبہ بندی ہوگی۔ اگر یہ ایک بیٹر وے ہے، اگر آپ 10 سال کی منصوبہ بندی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا کریں، درخت اگائیں، پلانٹ دا ٹریز۔ یا پھر تیسرے نمبر پہ اس نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اگر آپ صدیوں کی یا 100 سال کی پلاننگ کرنے جا رہے ہیں تو اٹ ول بی اے گریٹ اسٹیپ کہ یو مسٹ ایجوکیٹ اینڈ کاؤنسل آف دا پیپل، کہ آپ پیپل کی جو کاؤنسلنگ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو ایجوکیشن دیں۔ تو یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ صدیوں کا ایسا منصوبہ ہے جو کہ آپ کے فیوچر میں لوگوں کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے کام آ سکتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی منصوبہ بندی، 5 سال، 10 سال اور صدیوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن ان دا ورلڈ۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو 20واں پوائنٹ ہے وہ ہے CCP۔ CCP مینز چائنا کمیونسٹ پارٹی، جو کہ پولیٹیکل پارٹی ہے چائنا کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنا میں جو اس کا کیپٹل سٹی ہے وہ ہے بیجنگ۔ تو وہاں پہ اس کمیونسٹ پارٹی نے ایک اپنا ادارہ قائم کیا ہوا ہے، جو کہ اس ادارے کا مطلب ہے اور مقصد یہ ہے کہ جو چائنا میں صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور یہی اسٹیبلٹی کی وجہ ہے چائنا میں
کہ اسی وجہ سے چائنا پراسپرس ہے. یہاں پہ اگر ایز کمپیئر ٹو پاکستان دیکھا جائے تو ہماری 240 سے زیادہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. کبھی ایک پارٹی آ رہی ہے, کبھی 2, کبھی 3. تو یہ ان کا پولیٹیکل جو اگر دیکھا جائے بیک گراؤنڈ, تو ان کی چائنا کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, چائنا کی آج جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے اور نیکسٹ سپر پاور ہونے جا رہا ہے, تو اس کا دعوے دار بالکل یہ ہے کہ اس کی پلاننگ بہت اچھی ہے. ایک ہی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے, کوئی بھی اگر وزیر یا مشیر بننا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ایک ادارہ بیجنگ میں ہے جو کہ ان کی بالکل پراپر کاؤنسلنگ کرتا ہے, تربیت دیتا ہے. وہی 5 سال تک جو تربیت لینے کے بعد وہ اس ادارے سے اگر وہ سرٹیفائیڈ ہوگا تو پھر وہی حکومت میں آ کے, تو یہ کرتے کیا کہ ہر ادارے کو بیوروکریٹ, ٹیکنوکریٹ, یہ ہر ادارے سے ٹاپر بندہ اٹھاتے ہیں, اس کی یہ تربیت کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے ابھی تک سنا یا میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے کہ چائنا کی اس ادارے میں اگر کوئی ایک پریزیڈنٹ بننے والا ہے یا پرائم منسٹر بننے والا ہے تو اس کی 5 سال پہلے ہی کیریئر کاؤنسلنگ شروع کر دی جاتی ہے. اس کو اس کے متعلق ساری بریفنگ دی جاتی ہیں, پریزنٹیشن کے حساب سے اس کو ایک ایسے ماحول اور ایسے ٹیسٹنگ سسٹم سے گزارا جاتا ہے کہ وہ آئندہ جو ایک کامیاب سیاستدان, پالیسی میکر ہو اور وہ ایک اچھا صدر اور وزیر اعظم بن سکے, وہ ماڈل ہو اپنی عوام کے لیے, اور اس وزیر اعظم صدر پہ اپنی عوام کو بھی فخر ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے جو کہ میں نے اس پوائنٹ آج کے ہمارے جو بریف انٹروڈکشن اباؤٹ چائنا آف چائنا اینڈ چائنیز, تو میں نے یہ ایڈ کیا. اور یہاں پہ 21واں پوائنٹ یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اباؤٹ 2 کروڑ means کہ 20 million yes people جو جاپان نے تقریباً 2 کروڑ یعنی کہ 20 ملین جو تھے جو لوگ ہیں عوام, چائنیز عوام کا قتل عام کیا. تو یہ دیکھیں کہ اسی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے تعلقات ماضی میں جاپان کے ساتھ اتنے اچھے نہیں رہے اور وہ ان کو یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کو روایتی دشمن کے طور پہ وہ مانتی رہیں. تو ابھی تک یہ ہے کہ انہوں نے نانجنگ میں ان کا قتل عام کیا چائنا کے پروونس میں. تو چائنا اور جاپان کے جو ابھی تعلقات ہیں وہ اب فیوچر میں تو بہتر ہیں, لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے کہ ان کا یہ جو حادثہ تھا, یہ جو اٹیک تھا, جاپنیز نے چائنیز 20 ملین پیپل کا جو قتل عام کیا, اس کے بعد چائنا کی جو لبریشن آرمی ہے وہ اس کی موزت ان کی قیادت میں بعد میں تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک الگ پہچان دینے کے لیے, الگ شناخت کے لیے اپنے آپ کی جو پالیسیز تھی اپنے آپ کو پھر بھی انہوں نے سٹیبل کیا. تو جی اسٹوڈنٹس, تو میں بات کر رہا تھا کہ جو 22واں یہاں کا جو پوائنٹ ہے یہ ہے گریٹ وال آف چائنا. گریٹ وال آف چائنا جو دیوار چین جس کو بولا جاتا ہے, یہ اباؤٹ 6000 کلومیٹرز اور 1500 مائلز لمبی, 1500 لمبی جو ہے نا, یہ منگولیا ٹو تبت. یہ اس کی کچھ ہسٹری اس طرح سے ہے کہ جو تاتاری تھے منگولینز, وہ اٹیک کرتے تھے چائنیز کے اوپر, تو ان کی پروٹیکشن, ان سے پروٹیکشن کے لیے جو چائنیز تھے ان کے لیڈر نے, اس دور کے لیڈر نے یہ کہا کہ ہمیں ایک ایسی دیوار بنانی چاہیے جو کہ جو تاتارز ہیں, منگولینز ہیں, جو کہ اس طرح کے لوگ جو ان پہ تاتاری حملے کرتے تھے کہ ان سے بچا جا سکے. اور یہ جو گریٹ وال آف چائنا ہے یہ جو تقریباً 10 میٹر اونچی اور جو چوڑائی ہے اس کی یہ 2 میٹر سے 3 میٹر ہے, اور کم از کم ہر 200 گز کے اوپر مورچے بنائے گئے ہیں, اور جو اس کو پٹسن سے بنایا گیا
مڈ سے بنایا گیا، اور یہ اس طرح کی مضبوط دیوار تھی جس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگا، پوری ایک نسل لگی، اور یہ جو لوگ اپنے جہاں پہ بھی کوئی کام اس کے اوپر کرتے رات کو وہیں سوتے. تو یہ اس کی ہسٹری ہے. اور ایک سروے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گریٹ وال آف چائنا جو کہ بیجنگ میں ہے، وہ جو چائنا جو چاند سے نظر آنے والی یہ ایک ایسا دیوار ہے جو کہ جس کا ویو سیٹلائٹ سے لیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ دیوار چین ہے. اور دیوار چین جو ہے وہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ منگولیا سے تبت کی طرف یہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ ٹاپ سے باٹم کی طرف. اور یہاں پہ بھی تبت میں بھی جو ماؤنٹین کا جو سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ، اور منگولیا کا اوپر والا جو حصہ لیا جائے تو یہ ٹاپ سے باٹم کی طرف، یہ پروٹیکشن کے لیے تاکہ وہ چائنا کے اوپر حملہ نہ کر سکیں ان چائنیز کے اوپر. تو دوسری بات آگے جو مشہور پلیسز کی اگر میں بات کروں تو یہ بھی بیجنگ میں ایک فاربیڈن سٹی ہے، جو کہ اگر میں اس کو کمپیئر کروں تو جس طرح ہمارا پاکستان لاہور میں شاہی قلعہ ہے تو اسی طرح کی یہ فاربیڈن سٹی ہے. پھر ٹیمپل آف ہیمن یہ بھی چائنا کی ایک پلیس ہے جو کہ چائنا میں ہے. اور پھر یہ شنگھائی میں ہے، لیوچا میں ہے ٹی وی ٹاور، شنگھائی ٹی وی ٹاور. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو شنگھائی ہے یہ ورلڈ فائنینشیل اور بزنس سینٹر ہے، اور شنگھائی کوآپریشن جو ایک تنظیم ہے، تنظیم برائے جو شنگھائی تعاون کی جو تنظیم ہے اس کا سینٹر بھی ادھر ہے. اور شیئن جو ہے یہ اینشینٹ سیویلائزیشن کا ہب ہے، سینٹر ہے، ٹریڈیشنل کلچر اور سیویلائزیشن کا یہ جو ایک سٹی ہے شیئن، جہاں پہ کنفیوشس کا یہ جو اپنا جو ہوم ٹاؤن مانا جاتا ہے شیئن سٹی. تو آگے آ رہا ہے تھائی چی، کونگ فو اور مارشل آرٹس، جس میں یہ بڑے بڑے نام ہیں لیلین جیے کے یا جیکی چین کے. تو یہ وہ آرٹس ہیں، اور چائنا کا یہ وہ جو ادب ہے لٹریچر کے حساب سے، آرٹ کے حساب سے، تو یہ وہ دو ایسی شخصیت ہیں جو کہ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ مارشل آرٹس کے یہ ماسٹر ہیں. اور اس کے بعد ایک ہے یین یانگ، یہ ایک ایسا سمبل ہے جس کو ٹوائزم کہتے ہیں، اور یہ ہارمنی کے لیے ہے اور بیلنس. کیسے کہ یہ دیکھیں تو ایک بالکل راؤنڈ سا سرکل ہے جس میں ایک حصہ وائٹ ہے اور دوسرا حصہ یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ بلیک ہے. تو یہ بلیک والا اور یہ وائٹ والا، ادھر ایک بلیک یہ والا ڈاٹ ہے اور ادھر یہ وائٹ ڈاٹ ہے، تو یہ بیلنسنگ کو ایک ہارمنی کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. تو یہ چائنیز کلچر کا ایک اس طرح کا سمبولک ریپریزنٹیشن ہے، یہ ایک ایسی علامت ہے جو کہ ہم آہنگی اور توازن کو برقرار رکھتی ہے، اور اس کو ٹوائزم کہتے ہیں. اور یہ کنفیوشس کا ایک یہ والا اس طرح کا یہ ہے کہ جو بھی بیلنس کو رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں پارٹ سے ایک مڈ والی لائن اس کو بیلنس بھی کر رہی ہے، اور یہ بھی ہم آہنگی کو، ہارمنی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں جو آپ کو نیکسٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں یہ ہے پوائنٹ نمبر 31. یہ ہے چائنیز لینگویج، اور یہ دو طرح کی ہے، ٹریڈیشنل اور سمپلیفائڈ ہے. اور یہ جو سمپلیفائڈ ٹریڈیشنل، اس میں فرق یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل ہے یہ بولی جاتی ہے تائیوان میں، اور جو سمپلیفائڈ ہے یہ بولی جاتی ہے سنگاپور میں، مین لینڈ چائنا میں، اور یہ پوری دنیا میں اسٹینڈرڈ لینگویج ہے سمپلیفائڈ. اس پہ 1920s میں کام سٹارٹ ہوا، 1920 اور 30 کے دہائی میں، ڈیکڈ میں 1920s to 1930s. اور یہ ڈسکشن اس پہ سٹارٹ ہوئی کہ چائنیز لینگویج کو ایک اسٹینڈرڈ لینگویج بنایا جائے اور سمپلیفائڈ لینگویج بنایا جائے. تو 1950 میں اس کے اوپر جب فائنل جو ڈیسیجن لیا گیا اور ایک ایسا سسٹم بنایا گیا چائنیز میں جس کو ہم پینین کا سسٹم بولتے ہیں. پین مینز جو اسپیل اور ین مین ساؤنڈز. اور 1958 میں ایک ایسا سسٹم بنایا گیا کہ جس میں انیشیل ایک ورڈ کا سیلیبل کا انیشیل فائنل اور ٹون کے ساتھ یہ سسٹم پینین سسٹم کہلایا.
اور یہ انٹروڈیوس کروایا گیا چائنیز اور فارنرز نے اس کا جو ہے نا وہ حل ڈھونڈا. چائنیز نے یہ جو سسٹم ہے 1958 میں انٹروڈیوس کروایا, اور اس کے بعد 2000 میں جو ماڈرن چائنیز اور سمپلیفائڈ ہے اس کو بولتے ہیں دا فینالوجی آف چائنیز لینگویج. یہ 2007 میں اس سسٹم کو مزید یہ دیا گیا کہ کون سے لیٹر پہ, کون سے واول پہ کون سی ٹون ڈالنی ہے. تو اس کے اوپر لیٹر آن لرننگ لینگویجز از آلویز لائک دس, کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی بھی لینگویج کو پڑھنا یہ ایک نیچرل فنامنا ہے. ود دا پیس آف ٹائم کوئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں اور کوئی چیزیں ریموو ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ مین لینڈز جو چائنا میں جو بولی جانے والی لینگویج ہے وہ ہے سمپلیفائڈ, اور یہ ملائیشیا میں بولی جاتی ہے, سنگاپور میں بولی جاتی ہے, ہانگ کانگ میں بھی چائنیز بولی جاتی ہے. لیکن ہانگ کانگ میں جو چائنیز بولی جاتی ہے اس کو ہم کینٹنیز بولتے ہیں. کینٹنیز بھی چائنیز ہی ہے لیکن اس کا ڈائلیکٹ ایکسنٹ ذرا وہ ہٹ کے ہے. اس کی ٹونز 4 کی بجائے 5-6 تک چلی جاتی ہیں. جس طرح ہم بولتے ہیں نی ہاؤ, تو اس کے اوپر 3rd ٹون ہے اور اس کے اوپر 1st ٹون ہوتی ہے. اس کو ہم جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹ کے ساتھ بولتے ہیں. ملائیشیا میں بھی چائنیز بولی جاتی ہے 17% اباؤٹ, اور سنگاپور میں 80% چائنیز ہے. تو یہاں پہ بھی مینڈرن بولی جاتی ہے جس کو چائنیز سمپلیفائڈ کہتے ہیں, اور تائیوان میں ٹریڈیشنل چائنیز بولی جاتی ہے. تو آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آنے والا ہے جو کہ ہے پوائنٹ نمبر 32. یہ ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز, اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز کے چائنیز لینگویج جو ہے یہ آفیشیل لینگویج ہے سنس 1945. 1945 سے جو چائنیز لینگویج ہے یہ آفیشیل لینگویج ہے یونائٹڈ نیشنز میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس اور لائک کینٹنیز کو ہم یہ بولتے ہیں. تو یہ کی یہ ایک ایسا ڈائلیکٹ ہے, یہ یا وہ ڈائلیکٹ یا پھر جو ہے وہ کان ڈائلیکٹ یا کین ڈائلیکٹ, یہ شنجن میں اور ہانگ کانگ میں بولے جاتا ہے یہ کینٹنیز. تو اگلا جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ چائنا بھی باقی 7 ممالک میں یہ ایک اٹامک پاور ہے. اور جو اگلا پوائنٹ ہے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ, یہ چائنیز لینگویج سے ریگارڈنگ ہے کہ اب ایگزیکٹلی اگر دیکھا جائے تو لاسٹ ایئر کے ایک سروے کے مطابق میں نے جو پڑھا کہ دنیا بھر میں یہ سینکڑوں ہیں, سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اب کوئی 300 سے لے کے 500 میکسیمم 500 ایسے ادارے پوری دنیا میں اب ہو چکے ہیں, جو کہ جو گزشتہ نمبر تھا وہ 300 کا تھا کہ اتنے ادارے اب جو ہے نا دنیا میں کام کر رہے ہیں. اور کنفیوشس انسٹیٹیوٹ یہ چائنیز لینگویج کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں یہ ادارے موجود ہیں. یہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے فار دا پروموشن آف چائنیز لینگویج کلچر آرٹس اینڈ لٹریچر. تو ایک جو یونیورسٹی ہے جو فارنرز کے لیے بڑی زبردست ہے چائنا میں وہ ہے BLCU, دیٹ از کالڈ پیچنگ یوئن وانگخوا تاشوے, مطلب کہ بیجنگ لینگویج اینڈ کلچر یونیورسٹی. تو یہ بیجنگ کا اگر میں یہاں پہ ایک اور بات کروں کہ جو ایئرپورٹ ہے یہ دنیا کے بڑے ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے, بلکہ ون آف دا بگیسٹ ایئرپورٹ ان دا ورلڈ, کہ جہاں پہ دنیا کی تقریباً ہر بڑی ایئر لائن یہاں پہ آتی ہے. اور یاد رکھیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو 38 پوائنٹ ہے یہ ہے 56 مائنورٹیز ہیں چائنا میں, جو کہ جس میں اگر دیکھا جائے تو ویور زو ہیں, خوئی زو ہیں, منگو زو ہیں, اور منگولینز, اور جو اگر کہوں قزاق زو ہیں, تاجک زو ہیں, ڈفرینٹ جو ہے نا مائنورٹیز ہیں. تو اب تبیتن ہے. اب جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2006 BCE بیفور کرسٹ, یہ خان ڈائنسٹی ہے جو کہ چائنا میں ایسی ڈائنسٹی جو کہ جو تعداد میں زیادہ ہے. اس کی وجہ سے چائنیز لینگویج کو خان یی بھی کہتے ہیں, کیونکہ میجورٹی جو ہیں وہ چائنا میں خان زو پیپل ہیں اور یہ ہیں کمیونسٹ, یہ کمیونسٹ ہیں, میجورٹی ہے.
تو majority is always authority. So that's why Chinese language کو ہم جو ہیں وہ خان یہ بھی کہتے ہیں. تو اگلا جو ہے کہ چائنیز کی جو کرنسی ہے اس کو RMB یعنی کہ رنمنبی بھی بولتے ہیں, اور اس کو یوان کہتے ہیں, اور چائنیز میں اس کو خوائے بھی کہتے ہیں. اور یہ اپروکسیمیٹلی 6.5 اب کا جو ریسنٹ چل رہا ہے $6.5 کی, اگر $1 is equal to 6.5 یوان. جی تو اسپرنگ فیسٹیول ایسا ایک فیسٹیول ہے جو کہ ان کی ہیپی نیو ایئر جو اپنا سرمنی ہے, ان کی ہیپی نیو ایئر کا فیسٹیول ہے, نیا سال مناتے ہیں. یہ ان کا لیونر کیلنڈر سے ہے, اور اپنے لیونر منتھس کو رکھتے ہوئے یہ زیادہ تر جو جنوری یا پھر لیٹ فیبری تک, یہ جنوری فیبری تک یہ ان کا ہر سال ایسا بڑا میجر فیسٹیول ہے جو کہ چائنا میں منایا جاتا ہے. ایک اور فیسٹیول ہے جو کہ مون کیک کا فیسٹیول ہے چائنا میں, اور ایک اور ہے جس پہ ہم زونز کھاتے ہیں, جو کہ بیمبو لیوز ہوتے ہیں, جو بانس کے جو پتے ہوتے ہیں اس میں اپنا چاول جو ہیں وہ چاول ڈال کے کچھ ڈیٹس ہوتی ہیں, کھجوریں, اس کو جو ہے نا وہ لپیٹا جاتا ہے اور ابلے چاول. اور یہ ایک اس طرح کی جو فوڈ ہے, جو ڈش ہے, اس کو زونز بولتے ہیں. اور ڈمپلنگز بڑی مشہور ہیں چائنا کی اگر خوراک کے حساب سے بات کی جائے. تو ایک اور بھی فیسٹیول ہے جو کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا اگر آتا ہے, تو اس کو بولتے ہیں یہاں پہ 59, جو کہ ڈریگن بوٹ فیسٹیول ہے. ڈریگن بوٹ فیسٹیول, اور ڈریگن جو ہے یہ جانور, یہ ان کے نزدیک, چائنیز کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کو وہ ایک پاورفل جو ہے نا وہ جانور کے طور پہ مانتے ہیں, اور یہ اسپیشل ہے ان کے لیے چائنیز لوگوں کی یہ جو ڈریگن ہے. تو اگر اب بات کی جائے ڈیئر اسٹوڈنٹس کے چائنا کا نیشنل ڈے, تو یہ پائیس کو بولتے ہیں کہ 1 اگست کو یہ اپنا نیشنل ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. چائنا کا جو فلیگ ہے اس میں 2 کلر ہیں, ریڈ اور یلو. تو یہ اس کے 2 میجر کلر ہیں, اور 5 جو سٹار ہیں وہ یلو کلر کے ہیں, اور اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہے چائنیز فلیگ کا. نیکسٹ یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جو اپنا فیوریٹ کلر ہے, فیوریٹ کلر چائنیز لوگوں کا ہے وہ ریڈ کلر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, ریڈ کلر ہے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس جو چاپ سٹکس ہیں چائنا میں, 2 ایسے جو بالکل لکڑی کی طرح قلم نما لمبی سی, اس کو چاپ سٹکس بولتے ہیں. یہ 20 ملین ٹریز کو, درختوں کو کاٹا جاتا ہے ہر سال ان کی چاپ سٹکس کو. اور چائنیز ماہرین اور چائنیز لوگوں کے نزدیک کہ یہ ان کے کھانے کی ایک ایسی پریکٹس ہے جو ان کو بالکل میچور, ایکٹیو, اور ان کی جو سائیکولوجیکلی پوائنٹ, اور خاص طور پہ یہ دماغ کی جو بیلنسنگ اور ہارمنی, اور اس کو ان کی اس چاپ سٹکس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ ان کے لیے ایک اچھی ایکسرسائز ہے جب وہ کھانا کھاتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ تبت کا جو کیپٹل ہے وہ لاسا, وہاں پہ یہ ایک بہت بڑی چوٹی جو کہ دنیا کی جو سب سے لمبی ترین جو چوٹی ہے پہاڑی, ماؤنٹ ایوریسٹ یہاں پہ ہے. اور نیکسٹ جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ چائنا نے 2008 میں 8ویں مہینے 8ویں تاریخ 8:08 اور 8 سیکنڈ پہ یہ چائنا نے اولمپکس گیم کا انعقاد کیا. تو بیجنگ میں ہوا یہ اولمپک فیسٹیول. تو جس وینیو پہ ہوا, اور جو ایونیو تھا اس کو وہ کہتے ہیں کہ برڈز نیسٹ ہے, وہ جو اولمپک ایونٹ کا جو وہ ہال اور اسٹیڈیم تھا, برڈ نیسٹ وہ ایسا تھا کہ جس طرح پرندہ نما گھونسلہ ہوتا ہے. تو اس جو ان کا ایونیو تھا وہاں پہ یہ اولمپکس کی گیم 2008 میں منعقد ہوئی. نیکسٹ یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی جو آرمی ہے وہ چائنا کی ہے, کیونکہ ان کی پاپولیشن ہے تو بڑی ان کی آرمی بھی, چائنا لبریشن آرمی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ چائنا کی آرمی
جو سب سے بڑی تعداد میں ہے. ان کے اباؤٹ 34 پروونسز آٹونومس اور SAR اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجنز ہیں. پانڈا ان کا ڈیئر اسٹوڈنٹس نیشنل اینیمل ہے, اور جو پیونی نیشنل فلاور ہے ان کا ریڈ کلر میں ہوتا ہے, اور چائنا کو PRC یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا کہتے ہیں. اور یہاں پہ ایک مسٹر ماؤ کی جو فیمس سینگ ہے اکارڈنگ ٹو ریگارڈنگ چائنیز لینگویج, وہ میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا جو لیڈر تھا چیئرمین ماؤ, ان کے بارے میں ایک مشہور فیمس یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ وہ جب بھی بولتا تھا تو اس کو بڑی اچھی کلاسیکل انگلش آتی تھی, لیکن جب بھی کوئی پبلک پلیس ہوتی, پبلک گیدرنگ ہوتی, تو وہ بجائے اپنا کوئی پڑھنے دوسرا انگلش بولنے کے وہ ہمیشہ چائنیز بولتا تھا. اور حتیٰ کہ وہ جب اس کو لطیفہ انگلش میں سنایا جاتا تو اس ٹائم تک مسکراتا نہیں تھا جب تک کہ وہ اس کو چائنیز میں ٹرانسلیٹ نہ کر کے ان کو سنایا جاتا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جو کہ ہم پہ سوالیہ نشان ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈز کرتا ہے فرنٹ سے, اور اس چیز کو وہ اپنی اقدار میں, اپنی ویلیوز میں کاؤنٹ کرتا ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ لوگ ان کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو قومیں اپنے اقدار کی جو ویلیوز کرتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ڈگنیٹی ہیں, کل کو دوسرے لوگ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو اچھی انگلش آنے کے باوجود یہ کبھی نہیں بولتے تھے. اور ان کا جو چیف ہاؤ نیشنل ڈریس ہے, جس کو چیف ہاؤ کہتے ہیں, یہ ان کا نیشنل ڈریس چائنا کا, اور ٹوٹل GDP 2016 اور 17 کی یہ 6.8 کو جا پہنچی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گوئنگ ٹو بی ٹوورڈ نیو سپر پاور, کہ یہ ان کا سٹیپ ہے کہ وہ جس طرح سے جس رفتار سے چائنا ترقی کر رہا ہے, ان کی اکانومی بوسٹ کر رہی ہے, تو نو ڈاؤٹ کہ چائنا ول بی دا نیو سپر پاور ان دا فیوچر. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہاں پہ چائنیز لینگویج کا جو ریٹن سٹائل ہے اس کو ہم کریکٹرز بولتے ہیں, اور اس میں 9 بیسک سٹروکس ہوتے ہیں اور اباؤٹ 35,000 to 40,000 کریکٹرز ہیں. اور یہاں پہ ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو جاپان ہے ان کے ہزاروں جو ورڈز ہیں کریکٹرز وہ چائنیز سے لیے گئے ہیں, اور دوسری بات کہ 60% جو کورین ہے وہ چائنیز لینگویج ہی سے ملتی جلتی, اور یہیں سے ہی وہ اس کے جو ہے نا وہ ماخذ ہے, اور بہت ساری چیزیں سملر اس حساب سے دیکھے جائیں تو جاپنیز کورین BC سٹائل سے ہیں. اور فونیٹک الفابیٹک سسٹم یہ ہے, اس کو کہیں گے کہ اس میں جو فونیٹک چائنیز لینگویج کا فونیٹک الفابیٹک سسٹم ہے, اس میں 21 کانسوننٹ ہوتے ہیں اور 36 جو ہے نا فائنلز, اور ان کو میں کہوں گا کہ واولز ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ جو 21 ہیں یہ ہیں کانسوننٹس, اور کانسوننٹس کو ہم انیشیلز بھی کہتے ہیں, اور جو فائنلز ہیں ان کو ہم واولز بھی کہتے ہیں, اور باقی 4 ٹونز ہوتی ہیں. یہ فونیٹک الفابیٹک سسٹم جو فینین سسٹم ہے. آگے جو آخری پوائنٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ کیوی جو فروٹ ہے وہ ان کا نیشنل فروٹ ہے, اور جو پیکنگ ڈک ہے چائنا میں, روسٹ پیکنگ ڈک, یہ ان کی فیوریٹ فوڈ میں شمار ہوتی ہے اور دنیا میں یہ بہت مشہور ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں ایک بات اینڈ پہ یہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ اب پاکستان میں چائنیز لینگویج کا وہ کیا سکوپ ہے کہ جب سے CPEC چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا یہ جو منصوبہ, یہ جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے, اس کی وجہ سے آئے روز پاکستان میں جو چائنیز لرنرز ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. میں گزشتہ دنوں امبیسی میں چائنیز امبیسی اسلام آباد گیا, وہاں پہ میری ایک ان کے آفیشیل ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوئی جو کہ چائنیز امبیسی کے اسپوک پرسن ہیں.
ایک سروے کے مطابق جو رینکنگ آئی ہے کہ پاکستان میں جو چائنیز لرنرز ہیں جو چائنا میں جا کے چائنیز سیکھتے ہیں، لاسٹ ایئر 2015 میں 16 میں اس کی جو تعداد تھی وہ 9th پوزیشن پہ تھی۔ اب پاکستان میں جو چائنیز لرنرز ہیں جو چائنا میں جا رہے ہیں تو ان کی تعداد، ان کی جو رینکنگ ہے وہ 9ویں سے اب 4تھے پہ پاکستان آ چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے، جو کہ ایک فگر ہے کہ پاکستان میں جو اس ٹائم ہاٹسٹ لرننگ جو لینگویج ہے وہ چائنیز بن رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے انگلش بھی پڑھی، انگلش نو ڈاؤٹ دیکھا جائے تو یہ بھی ضروری ہے، لیکن ان دنوں جو ریسنٹ سچویشن ہے اس میں چائنیز پڑھنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آگے جو 2 سال آ رہے ہیں، ایک سروے کے مطابق کہ 7 لاکھ نئی جابز آنی ہیں، اور اس کے ڈفرنٹ 6 لیولز ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو ایچ ایس کے لیول 1 پڑھایا، وائی سی ٹی 1 اور 2 پڑھایا، اس کے بعد انشاءاللہ ویری سون میں ایچ ایس کے 2 پہ بھی اس طرح کی اپنی بک لے کے آ رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر اپنا فیوچر میں جاب ہنٹنگ ہے، آپ نے کوئی سیکنڈ لینگویج پڑھنی ہے، تو پاکستان میں جو فیوچر ہے وہ چائنیز لینگویج کا بہت زیادہ فیوچر روشن مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب اتنے زیادہ لرنرز ہو جاتے ہیں تو کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے۔ تو یہی دور ہے ابھی کا کہ آپ ابھی اسی پہ فوکس ہو کر اپنے جو ان امپلائمنٹ فیکٹر ہے، جو بے روزگاری کی شرح، اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے، اسپیشلی بچوں کے لیے جن کے پاس ٹائم ہے، تو وہ وائی سی ٹی کا کورس یوتھ چائنیز ٹیسٹ جو ہے اس پہ توجہ دیں۔ یوتھ چائنیز ٹیسٹ 15 سال کے کم بچوں کے لیے ہے، جو کہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے سرٹیفائیڈ 2 جو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں، جو کہ ہم اگر پاس کرتے ہیں چائنیز گورنمنٹ کا یہ ٹیسٹ، تو اس کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبروں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے۔ اور آخری بات یہیں پہ ہی کروں گا کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے مفکر پاکستان، ہمارے مصور پاکستان، تھنکر آف پاکستان، گریٹ فلاسفر جو تھے ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ قول، اور اسی پہ میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ یہ ایسی قوم کہ جنہوں نے پاکستان کے 2 سال بعد مارز وجود میں آنے والا ملک، آج ان کی ایک جو چیز ہے کہ وہ محنتی قوم ہے، انہوں نے اپنی ویلیوز کو بنوایا، پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی۔ تو آج وہ قوم اگر یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو ہم پاکستانی دنیا میں، اب دیکھا جائے تو ایک سروے کے مطابق پوری دنیا اس ٹائم نو ڈاؤٹ انٹرنیشنل جو لینگویج وہ انگلش ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں کہ گورے پوری دنیا، ویسٹرن، یہ سارے لوگ اب چائنیز کی طرف توجہ دے رہے ہیں، چائنیز لینگویج پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ادروائز دے کین ناٹ کمپیٹ دیئر اکانومی۔ اگر دیکھا جائے تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہوپ فار all of the best for you guys کہ آپ سے یہی آپ کے لیے بیسٹ وشز ہیں کہ آپ کے لیے یہ ایک جو چائنیز لینگویج ہے یہ فیوچر میں بہت بڑا ہتھیار بن کے سامنے آ سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ، زائچین۔